बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अप्रैल का दिन है। इमरान खान की हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के जरिए 3 साल का अरसा मुकम्मल हो गया है। इन 3 सालों के अंदर बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। खाऊ कबाइल को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है। एक शख्स जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था उसको वजीर आजम बनाया गया। जाली बैंक अकाउंट्स का धंधा चलाने का इल्जाम वाला शख्स आज सदर पाकिस्तान बन गया। और जिस शख्स को कौम दयानतदार समझती है, अमानतदार समझती है, वो जेल में मौजूद है। उसके हजारों कारकुनान जेलों में बंद है, हजारों लोगों पर मजीद मुकदमात हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद अब इमरान खान की बहनों को उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। अलीमा खान परसों मुलाकात के लिए गई और उनको 3 हफ्ते से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। और जब से उनकी मुलाकात बंद हुई है उस वक्त से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी खबरें जो इमरान खान के बयानात बाहर आते हैं वो सिलसिला बंद हो चुका है। अच्छे बच्चे जाते हैं और वो अच्छे बच्चे बन के ऐसी बातें बाहर आके करते हैं। परसों जिस तरह वीराने के अंदर जाके उनको छोड़ा गया, आज एक मरतबा फिर अलीमा खान और पार्टी के कुछ रहनुमा मैदान में आए हैं। इमरान खान से मुलाकात का दिन है। हालात एक मरतबा फिर कशीदा होने के खतरात हैं। तफसील आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ पिछले 3 सालों में बड़े हरबे इस्तेमाल किए गए। लोगों ने 2024 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत दी। फार्म 47 के जरिए पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर मुसलसल मुजाहमत जारी है। लेकिन अब जो काम डाला जा रहा है ताकतवर हलकों की तरफ से, उसके अंदर उनको काफी कामयाबी मिल रही है। चूंकि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और सोशल मीडिया आपस में दस्तों गिरेबां हैं। ये अगला जो मिशन है ये है क्या, इस पे भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ जो नहरों के निकालने का मामला है उस पर हालात अभी मजीद कशीदा होने के खतरात हैं। पंजाब सिंध बॉर्डर बंद करने की धमकियां दी जा रही हैं। ये सारा माजरा जो है ये भी आपके सामने रखना है। इंतहाई आम वीडियो है। उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देखें कि तमाम सूबों के अंदर एक क्राइसिस है। पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ को सियासी एक्टिविटीज की इजाजत नहीं दी जाती। 10 अप्रैल आज तहरीक इंसाफ ने रैलीज निकालनी है, वो जज छुट्टी पे चला गया है। और 1 महीना पहले अगर आप दरखास्त दें, अभी 9 मई को तहरीक इंसाफ ने प्रोग्राम्स करने हैं, उसके लिए दरखास्त दी हुई है। और जज अल्टीमेटली तारीखें डालते डालते उस मकाम पे लेके आएंगे कि जब इजाजत भी नहीं होगी और प्रोग्राम भी नहीं होगा, और पंजाब हुकूमत छापे मारेगी, गिरफ्तारियां करेगी। तो इस वक्त अदलिया के जो फार्म जो बाकायदा अदलिया की भी इसको फार्म 47 ही कह सकते हैं, 26वीं आईनी तरमीम के जो जजेस हैं वो मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ सरेंडर कर चुके हैं बल्कि वो आप समझें कि उन्होंने इंसाफ ना देने का तहैया कर लिया है। और वो इस पूरे सिस्टम ने उनको यरगमाल बना लिया है और अब वो भी वही खेलते हैं जो उनको कहा जाता है। तो अब आज 10 अप्रैल है। आलिया हमजा ने अभी बताया है और कल की भी कह रही हैं कि एहतजाज किया जाएगा, रैलीज निकाली जाएंगी और तमाम जगहों पर 11 बजे तक लाहौर हाईकोर्ट के अंदर उन्होंने कहा था कि वजीर आजम इमरान खान जो है उनकी दरखास्तें हैं, जमानतें हैं, वहां पहुंचना है। बाकी तमाम टिकट होल्डर, स्टेक होल्डर्स अपने अपने हलकों में 10 अप्रैल को रजीम चेंज के पुरजोश एहतजाजी रैलियां निकालें कि 3 साल पहले इमरान खान की हुकूमत जो है वो किस तरीके से हटाई गई है। लेकिन ये मामला पंजाब में है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब जो मादनी वसाइल हैं, वो जो बिल आ रहा है मिनरल्स के हवाले से, उस बिल की मुखालफत के अंदर तहरीक इंसाफ के अंदर भी बड़ी मुजाहमत है। इमरान खान से मुलाकातें हो नहीं पा रही और असल जो चीज है जो गंडापुर ने समझाई है, उनके समझाने के बावजूद भी लोगों को समझ नहीं आ रहे। तो तहरीक इंसाफ जो है इसके अंदर एक लड़ाई जो है उसके अंदर उलझ के रह गई है और ये मामला भी गंभीर है। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त भी आज 13वें दिन एक धरना शुरू है जो लेक पास के मकाम पर इस वक्त भी जारी है। कल अब्दुल मालिक बलोच जो पहले ही नून लीग के इत्तेहादी हैं, जिनको मशकूक नजरों से देखा जाता है, लेकिन वो रेलेवेंट तो है हालात के अंदर, तो वो नवाज शरीफ से जाके लाहौर के अंदर मिल रहे हैं और उससे पहले वो अख्तर मेंगल पे तनकीद कर रहे हैं, तो फिर उनकी वैल्यू ही कोई नहीं है। और खास तौर पर नवाज शरीफ के हवाले से यह दावा किया गया है कि उन्होंने मारंग बलोच के हवाले से बिल्कुल खामोशी इख्तियार की है। तो मारंग बलोच को निकाल के आप कौन से हालात नॉर्मल करना चाहते हैं? तो वो एक जो है वो ऐसे समझें कि शरीफ खानदान के पहलवानों ने वैसे ही आज उड़ान भर जाएंगे, कुछ कल उड़ान भरेंगे, तो ये सिलसिला उस तरफ चल रहा है।
تو سندھ کے اندر جو حالات ہیں وہ نارمل نہیں ہے، اگرچہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اس طریقے سے کور نہیں کر رہا، وہاں پہ پروگرام ہو رہے ہیں، ہر ضلع میں احتجاج ہو رہے ہیں، جلسوں کا سلسلہ روز جاری ہے۔ کل بھی جو ہے علامہ راشد محمود سومرو، جن کا تعلق جے یو آئی سے اور باقی جے ڈی اے اور پی ٹی آئی اور ساری جماعتوں نے مل کر بھرپور احتجاج کیا ہے، اور آج بھی احتجاج ہو رہے ہیں۔ خان پور مار قریب گاؤں شریف مار میں یہ باقاعدہ ریلی ہوئی ہے، اور جو وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے وہ بڑی عام ہے۔ اس کے اندر کہا گیا کہ ابھی تو ہم کر رہے ہیں جلسے، اور جلسوں کے اندر ملک میں پانی کی قلت ہے، پھر بھی دریا سندھ پر نہر بنا کر سندھ کی زمینوں کو بنجر کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں دریا سندھ پر نہر کی تعمیر کے خلاف احتجاج کیا گیا، اب دوسرے مرحلے میں آج سے سندھ بھر سے جلسے کیے جا رہے ہیں۔ 7 اپریل سے 4 مئی تک جلسے کیے جائیں گے۔ حکمرانوں نے نوکریاں بیچی، جزیرے بیچے، اور اب سندھ کا پانی بھی بیچا جا رہا ہے۔ جلسے میں موجود لوگوں کی جانب سے قرارداد منظور کی گئی ہے کہ نہر کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا، اور پھر سندھ پنجاب بارڈر بند کرنے کا حتمی فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ تو یعنی اس وقت احتجاج کا جو رخ ہے، قوم پرست جماعتیں ایکٹیو ہیں، پیپلز پارٹی دو رنگی کھیل رہی ہے، یعنی ایک طرف انہوں نے منظوری دی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اب ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ سندھ کے یہ سودے بازی انہوں نے کی ہے۔ تو تمام صوبوں کے اندر کہیں نہ کہیں ایسے معاملات، جیسے کشمیر کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر بھی حالات ایسے ہیں، لیکن طاقت ہے، ڈنڈا ہے، اور وہ اسی طریقے سے شاید معاملات کو چلانا چاہتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ ایک معاملہ اور ہے، اور اس کا تعلق ہے پی ٹی آئی۔ آپ دیکھیں 3 سال سے جو ہے وہ جنگ لڑ رہی ہے، اچھے طریقے سے مداحمت ہو رہی ہے، مسلسل خبریں اس وقت بھی پورے پاکستان کی سیاست قیدی نمبر 804 کے گرد گھوم رہی ہے۔ سارے پراپیگنڈا، سارا سرمایہ، بہت سارے اربوں روپے جھونک دیے گئے اخبارات کو اور ٹی وی چینلز کو اشتہارات کی مد میں دے کے اینکرز کے ذریعے بکواس بازی کروائی گئی ہے، ناجائز کیسز کھولے گئے ہیں، 200 کے قریب عمران خان کے خلاف مقدمات بنائے گئے، لیکن اس کے باوجود عوام عمران خان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہے۔ گرفتاریاں، ڈنڈے، ڈرانا، دھمکانا، پیکا فیکا، یہ سارے لا کے بھی ایسا نہیں ہے۔ اب بھی دھمکایا جا رہا ہے کہ بھائی کچھ دنوں بعد جو عمران خان کے حامی ہیں، کوئی یوٹیوبر، کچھ ٹک ٹاکر، کچھ دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، ایکس پر، ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا، یہ کر لیا جائے گا۔ تو یہ اب بھی آ رہا ہے، لیکن آج کا یہ دن بڑا عام ہے۔ یعنی آپ دیکھیے 10 اپریل 2022 کو پیٹرول کا ریٹ 149 روپے تھا، آج کہاں پہ ہے؟ ڈیزل کا ریٹ 145 روپے تھا، آٹے کا ریٹ 50 روپے، چینی کا ریٹ 80 روپے، ڈالر کا ریٹ 176 روپے، غریب کے پاس 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ اس کے جیب میں تھا، گندم 4000 روپے فی منتھ تھی۔ تو آج آپ دیکھیں کسان رو رہا ہے، ڈاکٹر رو رہے ہیں، تعلیمی اداروں کے ٹیچرز احتجاج کر رہے ہیں، سب عام آدمی بلک رہی ہے، اور بس باقی جو چیزیں ہیں وہ میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود مرکز و محور عمران خان تھا، اور پہلے یہ کامیابی نہیں ہوئی، لیکن اب لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو ڈیوائیڈ کرنے کے اندر بڑی حد تک طاقتور حلقے کامیاب ہو رہے ہیں۔ بھائی سیکرٹری جنرل اور چیئرمین آپس میں لڑ رہے ہیں، پھر جو ان کی عمران خان کی بہنیں ہیں ان سے ملاقات نہیں ہو رہی، پھر یہ منرلز کا جو معاملہ ہے، معدنیات جو خیبر پختونخوا کی ہیں، اس پہ خیبر پختونخوا کی حکومت وہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یا تو وہ بڑے ایک اچھے طریقے سے سمجھائیں، لیکن اگر یہ ہو کہ سرکاری اپنے ہمارے ہوں گے چیف سیکرٹری، اپنا ہمارا آئی جی ہوگا، اپنا ہمارا فلاں ہوگا، تو یہ کمیٹی تو وہ بیوروکریسی تو وہ وفاق کی ہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے، یہ ساری باتیں ان کو سمجھائی دے رہی، بھئی آپ تو ان کو تبدیل نہیں کر سکتے، تو آپ کا تو وہ نہیں ہے، بیوروکریسی کو اپنی مت گنے، یہ بات جو ہے وہ خیبر یعنی سمجھائی جا رہی ہے گنڈاپور کو۔ تو ایک آپس کے اندر سوشل میڈیا بھی تقسیم ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ جو کام پچھلے 3 سالوں کے اندر نہیں ہوا، یہ آج 3 سال، آج تحریک انصاف کا بھی یوم احتساب ہے، پاکستانی قوم کا بھی یوم احتساب ہے۔ وہ جو بتایا گیا کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا اور ہم بچانے آئے ہیں، تو یہ آج پاکستان کو کس طریقے سے انہوں نے مزید قرضوں میں جکڑا ہے، آئی ایم ایف کا غلام بنا کے رکھ دیا ہے پاکستانیوں کو۔ یہی بات اس وقت بولتے تھے جو وہاں پہ جو ارسطو تھے نون لیگ کے، لیکن آج ایکچول کیا ہے؟ آج سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی آپ اپنی بات کرو، تو ایک ایک شعبہ پاکستان کا وہ آئی ایم ایف آ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ رپورٹ لے رہا ہے
جیسے کوئی جگہ آ کے رپورٹ لیتا ہوتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو اب یہ جو تقسیم ہے لگتا ہے کہ طاقتور حلقے بڑا کمزور کرنے کے اندر اب کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، چونکہ آپس کے اندر لڑائی، اور کچھ لوگ تو پنجابیوں اور پختونوں کی لڑائی پی ٹی آئی کے اندر بھی وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے. اور اینکر ٹی وی چینل پر جو بلا رہے ہیں وہ چسکے لینے کے لیے بلاتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو آپس کے اندر تنازعات ہیں وہی اصل موضوع بنا کے تو لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے. تو عمران خان سے ملاقاتیں ہو نہیں پا رہی، جو ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ ساری بات نہ باہر کی بتا رہے ہیں نہ اندر سے باہر کی لا رہے ہیں. اور یہ شاید وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم اندرون خاطہ کچھ بات چیت کر رہے ہیں اور فائدہ ہوگا اور عمران خان کی رہائی ہوگی، لیکن ہم ابھی بتا نہیں رہے. تو اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں. تو ایک تو یہ آج جو ہے وہ 3 سال جو کامیابی نہیں ملی، ان چند ہفتوں کے اندر لگتا ہے کہ طاقتوروں کو عمران خان یا تحریک انصاف کے حوالے سے وہ ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. دوسرا، آج علیمہ خان اور تحریک انصاف کی جو لسٹ دی گئی ہے ان کی آج پھر ملاقات ہے. ابھی ویڈیو پبلک ہوگی تو اس وقت تک اڈیالہ جیل کی طرف وہ پھر پہنچ چکے ہوں گے. لسٹ کل ہی دے دی گئی ہے، لیکن توقع کے مطابق بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پھر ملاقات نہیں ہوگی. یعنی یہ ملاقات اگر نہیں ہوتی تو آج پھر کیا علیمہ خان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. چونکہ ابھی امریکی وفود ادھر ہیں تو شاید ملاقات اس لیے روکی گئی ہے. اور ویرانے کے اندر جس طرح جا کے ان کو پھینکا گیا، یہ بڑا قابل افسوس معاملہ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت بڑی ہی اہمیت اختیار کر گئی ہیں. تو آج بھی اڈیالہ جیل کے سامنے اسی طرح حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں. تحریک انصاف کے ورکرز وہاں پہ پہنچیں گے. 10 اپریل کا دن ہے. عمران خان کی حکومت کو ہٹائے ہوئے 3 سال مکمل ہوئے ہیں. پنجاب کے مختلف شہروں کے اندر ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں. پنجاب حکومت اجازت نہیں دیتی، دفعہ 144 کا نفاذ کرتی ہے. پولیس جو ہے وہ منشیات فروشی اور باقیوں کو چھوڑ کے انہوں نے واضح طور پر رپورٹ جمع کروائی ہے کہ ہم تو وی آئی پیز کی نوکریاں بھی کر رہے ہیں. ہمیں اس وقت تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، یہ باقاعدہ اس کا ہم مفہوم سمجھ سکتے ہیں. تو یہ حالات ہیں. کھاؤ قبائل پاکستان پر مسلط ہیں، اور وہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو مزید مسائل کے اندر اس طرح دھکیل رہے ہیں. لگتا یہ ہے کہ ان کو یہی چاہیے کہ دبئی کے اندر ان کے اپنے کاروبار پنپیں، یا وہ جو کاروبار لندن یا باقی جگہوں پہ کر رہے ہیں تو ان کے کاروبار منافع میں ہے، پاکستان کی عوام خسارے میں ہے. اور باقی ٹی وی چینلز اور اخبارات اور چند جو سہیل وڑیچ ٹائپ جو گھریلو صحافی ہیں ان کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیانیہ پا لیں گے، دوبارہ بنا لیں گے. لیکن یہ پہلے بھی گمراہ انہوں نے کیا اور یہ اٹھائے انہوں نے سہیل وڑیچ جیسوں نے، اور وہ فیل ہوئے. اور اب بھی ایسے ہی ہے، عوام کے اندر ایک غم و غصہ ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے. بجائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سنجیدہ ہوں اور معاملات سیٹل کر کے تحریک انصاف کے ساتھ وہ آگے بڑھیں، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے کے ذریعے ہم ملک کو چلا لیں گے. تو یہ بڑا ایک افسوسناک اس وقت پہلو ہے. تو اڈیالہ جیل کے اندر آج ماحول پھر باہر گرم ہونے جا رہا ہے، دیکھتے ہیں. اور ممکنہ طور پر اگر علیمہ خان کی ملاقات کروا دی جائے تو ویسے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اس وقت کارکنان بڑی تعداد کے اندر اڈیالہ جیل کی طرف پہنچنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں، آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں. پاکستان زندہ باد.